अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ आलम रोया बाय तहरीम अरशद एपिसोड 92। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए इस नावल को अब हम आगे शुरू करते हैं। सरदार, एक आदमी हवेली में बौखलाया हुआ चला आ रहा था। गड़बड़ हो गई है। बूपी आंगन में नाचते हुए रुक गया। उसने अपने पर्स उकेड़ लिए। सरदार उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। पुलिस हमारे अड्डों पर छापे मार रही है। मैंने हमारे आदमियों को भगा दिया है। वो खामोशी से उसकी सुन रहे थे और हुक्म भी दे दिया है, वो 4 माह कोई स्मगलिंग नहीं होगी। जहाँ से खतरा हो वहाँ सीटी बजा देंगे। उनके लबों पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी। ठीक, बहुत बेहतर। उस आदमी की सांस फूल रही थी। इन्हें लगता है ये मुझे तबाह कर सकते हैं। उनकी निगाहें मेज़ पर गई। मेज़ के वसत में शाज का मिसवाह लॉकेट पड़ा हुआ था, पर इन्हें ये नहीं मालूम मैं खुद को बहुत पहले तबाह कर चुका हूँ। उनके लबों पर मक्काराना मुस्कुराहट दराई हुआ आदमी उन्हें नासमझी से देख रहा था। वो टांग पर टांग रख कर ठाठ से बैठे हुए थे। आने दो चीते को, वो चंद लम्हों के लिए ठहरे, हम भी शानदार इस्तकबाल करेंगे उसका। उनकी बारीक सी हंसी सुनाई दी और उन्होंने सोफे से टेक लगा ली। मोहरे, गोट और पत्ते मेरी पसंद के खेल नहीं, मैं तो इंसानों के साथ खेलता हूँ। उनकी हंसी की आवाज़ हवेली में गूंजी। पोपी पर फैला कर नाचने लगा। सरदार की आवाज़ उस पर तारी हो रही थी। वो गोल गोल घूमता जा रहा था और उस पर मोहब्बत का रंग चढ़ता जा रहा था। बानो नसीन तेज़ी से गोभी काट रही थी। पत्ते कतरने की कट कट आवाज़ सुलेमान के कानों में एक अजीब लुत्फ दे रही थी। तहलील करीब में किताब खोलकर बैठी हुई थी। बख्तरवा चारपाई पे अखबार पढ़ रहे थे। पानी की आवाज़ पर तहलील ने पलके उठाकर देखा। उल्फत सहन धो रही थी। बड़ी मक्खियाँ आ गई। बानो नसीन उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। उन्हें उसका चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था। क्या बात है बिट्टू? तहलील ने कुछ सोचते हुए लब दबा लिए। सुलेमान ने उसे देखा। बख्तरवा ने भी अखबार पढ़ते हुए अपना ध्यान उन्हीं की गुफ्तगू पर मरकूज़ कर लिया था। तहलील ने गहरी सांस लेकर किताब बंद की। ताई जी, मेरी नंद, सुलेमान ने अफसोस और गुस्से की कैफियत में कहा। ओहो, ये तुम्हारी बड़ी नंद बिजली पसंद बुरी बात है सुलेमान, उल्फत बेइख्तियार बोली थी। चाहे वो कोई भी काम कर रही होती और कितनी मसरूफ़ होती, पर उसकी तवज्जो अपने बेटे पर ही होती थी। सुलेमान ने अपना चेहरा हाथ से ढकते हुए आहिस्तगी से कहा, नंद गली का गंद। ओह। बख्तरवा ने पीछे से लाठी उसकी पसली में खुबाई। आह, वो एकदम चीखा। बानो नसीर गुस्सा हुई। अच्छा बस। वो तहलील से पूछने लगी, हाँ बिट्टू, तुम बताओ हुआ क्या है। तहलील के गाल आज़ादगी और मायूसी से फूलने लगे। उसने दीदे मटका कर यहाँ वहाँ देखा, फिर उन्हें देखने लगी। वो मुझसे राज़ी ही नहीं होती। पिछले दिनों मैंने कितने जतन किए, पर वो मुझसे राज़ी नहीं हुई। ताई जी सब ने मेरी तारीफ़ की, पर वो मुझे पता नहीं क्या समझती है। कभी कभी तो मुझे लगता है मुझे बद्दुआ लग गई है। सुलेमान ने झट से पूछा, वो कैसे? उसने एक ठंडी आह भरी। जिस खुशी का आगाज़ दिल तोड़ने और बद्दुआओं से हो, भला क्यों कर वो आगाज़ मुबारक होगा। पर मैं क्या करूँ, ऐसा होना लिखा था। मैं लाख कोशिश करती, मेरा मुकद्दर यही था, तो मुझे यहीं आना था। मैंने किसी से कुछ नहीं छीना, ये मेरा नसीब था। लोग ये क्यों नहीं समझ लेते? अगर नसीब ने कुछ उनके लिए रखा है तो उसे उनसे कोई नहीं छीन सकता। अल्लाह छीन कर थोड़ी देता है, वो तो दाने दाने पर हकदार का नाम लिख देता है। मगर पता नहीं मलिका बाजी को ये बात क्यों समझ नहीं आती कि किसी को अजियत पहुंचाकर शफायाब तो हम खुद भी नहीं हो सकते। ठीक है, हमारी नहीं बन सकती, मगर मैंने कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की, तो वो फिर क्यों नहीं कुछ बोलती? तो फिर वो कुछ क्यों नहीं बोलती? क्या चला जाता उनका अगर वो मेरे साथ गुजारा करने की कोशिश करती? वो चंद लम्हों के लिए ठहरी। अब दादी कहेंगे गीबत ना करूँ। मैं गीबत नहीं कर रही, मैं अपने दिल का दुखड़ा बता रही हूँ ताई जी। जो लोग मनफी हों उनकी गीबत करने से बेहतर है उनसे किनारा कर लिया जाए, क्योंकि ये हैवानियत के दर्जे से भी गिरा हुआ फैल है कि जिसके साथ आप खाए पिए और उठे बैठे उसी की पीठ पीछे बुराइयां करे। ये मुनाफिकत में आता है और मुनाफिक नीचों से नीचे है, लेकिन ऐसा रिश्तेदारों में नहीं चलता। रिश्ते वालों से तो हमें मिलना होता है। उल्फत झाड़ू पकड़े हुए आगे चली आई। पानी के सबब कदमों की छप छप आवाज़ उसे सुनाई दी। वो कहने लगी, ये दुनिया है, जन्नत नहीं। यहाँ तो ऐसी ऐसी आजमाइशें होंगी, शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें दोस्तों की छूट दे दी है, इसलिए इसमें तुम्हारे लिए राहत है। जो दुख कराबत दार
دار دے اسے اس دکھ سے فرار کے لیے دوستوں میں سکھ تلاش کرو۔ تحلیل کرب سے مسکرا کر بولی، دوست بھی تو دل توڑ دیتے ہیں۔ بانو نسیم نے اس کا شانہ اپنی گرفت میں لے لیا۔ دوست بھی تو ہماری طرح انسان ہے، وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ وہ دل توڑتے ہیں تو ہم بھی غیر دانستہ طور پر کسی کا دل دکھا دیتے ہیں۔ ہم خود بھی تو بہترین ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو انسان ہی سمجھو اور دوستوں کو بھی۔ اس دنیا میں جینے کے لیے میری ایک ہدایت یاد رکھنا، خلوص اور وفا دو، لیکن بدلے میں کوئی توقع مت کرو۔ جو لوگ کہتے ہیں اپنوں سے ہی توقع کی جاتی ہے، انہی لوگوں کا دل سب سے زیادہ ٹوٹتا ہے۔ سلیمان تب سے اب پوچھ پڑا، اور جو تعریف نہیں کرتے اس کا کیا؟ وقت روا اخبار لپیٹتے ہنس پڑے۔ اس کا دھیان ہر بات پر ہوتا ہے۔ انہوں نے اخبار ایک طرف رکھا اور تحلیل کی جانب متوجہ ہوئے۔ بیٹی، تحلیل کی الماس آنکھیں مکمل طور پر کھل گئی۔ لوگوں کے پاس جو ہوتا ہے وہ بدلے میں وہی دیتے ہیں۔ کبھی کبھار لوگ ہم سے اس لیے بھی خوش نہیں ہوتے کیونکہ کبھی کوئی ان سے خوش نہیں ہوا ہوتا۔ ان کے ماضی کے تجربے انہیں کسیلہ بنا دیتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وہ فطرتاً حاسدین ہے۔ تیسری اور آخری، انہوں نے اپنی پسند کے معیار کا پیمانہ بہت اوپر کے پیمانے سے طے کیا ہوتا ہے، اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ ان اقسام کے لوگ ہمیشہ تنہا رہ جاتے ہیں اور نرے ناشکرے ہوتے ہیں۔ اب یہ تمہیں طے کرنا ہے، تمہیں ان تینوں میں سے ایک بننا ہے یا تمہیں ایک مثبت اور قناعت پسند انسان بننا ہے۔ بات مکمل کر کے وہ نرمی سے مسکرایا۔ ان کی آنکھوں کی مثبت چمک الماس آنکھوں میں سمٹنے لگی اور تحلیل مسکرا پڑی۔ ہاجرہ میز پر کاغذات بکھیرے ایک ایک کر کے انہیں پلٹ رہی تھی۔ کوہ نور اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ باجی چائے؟ وہ مصروفیت سے بولی۔ ہاں رکھ دو۔ کیا بات ہے باجی؟ وہ چائے کا کپ رکھتے ہوئے پوچھ پڑی تھی۔ ہاجرہ نے کاغذات چھوڑ دیے، سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہر ایک اسائنمنٹ کا کیس، ایک ہراسمنٹ کا کیس ہے، یہاں اس کا اتنا شعور نہیں۔ کچھ پرانے کیسز دیکھے ہیں، لائبریریز سے بھی ریسرچ کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے اس مسئلے پر ابھی قانون سازی نہیں ہوئی۔ ان وقتوں کی وکالت میں ایک سٹیشن تک دیکھنے کے لیے بہت وقت لگا کرتا تھا۔ پھر آپ کیا کریں گی باجی؟ وہ ساتھ اسٹول کھینچ کر بیٹھنے لگی۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا۔ بیٹا کچھ تو کروں گی۔ کوہ نور نے اس کے لہجے میں اپنے لیے اپنائیت محسوس کی تھی۔ وہ بہت صاف گو تھی۔ ہاجرہ خوش آمدیں نہیں کیا کرتی تھی۔ جسے چاہتی تھی اسے ظاہر اور باطن سے چاہتی تھی، جسے نہیں چاہتی تھی اس کا کھلم کھلا اظہار کیا کرتی تھی۔ وہ پوچھنے لگی، باجی آگاہی کیوں نہیں ہے؟ ہاجرہ نے چائے کی چسکی لی، لبوں سے کپ ہٹایا۔ کوہ نور، آگاہی دھیرے دھیرے آتی ہے۔ پہلے اس ملک میں منشیات کا کوئی شعور نہیں تھا، آہستہ آہستہ قانون سازی ہوئی، اب تحقیقاتی ادارے حرکت میں آ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے آگے ان مسائل کے لیے سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اس نے اب دوسرا صفحہ اٹھایا۔ یہ شاذ نے ایک عورت کا کیس لیا ہے۔ وہ شدید تناؤ میں تھی۔ اس کے سر پر شاذ کے لیے ہوئے کیسز کا بھی بوجھ تھا۔ یہاں ایک عورت کے لیے خلا لینا بھی کتنا مشکل ہے۔ اس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ موجودہ قانونی طریقے عمل کی خلا تب نہیں ہوتی تھی۔ وہ کاغذات دیکھ کر رکھ رہی تھی۔ کوہ نور اس کے چائے کے کپ کو دیکھتے ہوئے بولی، چائے تو پی لے۔ ہاں۔ کوہ نور نے واپس اسے کپ پکڑایا۔ اس نے تیزی سے گھونٹ لیا۔ بھائی کو یاد تو نہیں کر رہی؟ وہ حلق سے چائے کا گھونٹ اتار نہیں سکی تھی۔ اگلے لمحے اس نے گلے سے گھونٹ اتارا۔ اس سے کوئی غافل بھی ہوتا ہے؟ بے اختیار لبوں سے نکلا، شاذ کو ایک بار جاننا ہوتا ہے، اور پھر وہ ہمارے ذہنوں میں ایک قائم شدہ مہر بن کر ٹھہر جاتا ہے۔ لبوں پر مسکراہٹ اتری۔ پتہ نہیں میرا عبدالتواب کیسا ہوگا؟ اگلے لمحے اس نے خیالات میں مثبت ترمیم کی۔ شاذ اس کے ساتھ ہے، سب ٹھیک ہوگا۔ کوہ نور نے شاذ کے ذکر پر بڑے دنوں بعد اس کا چہرہ چمکتا ہوا دیکھا تھا۔ آپ ان سے بہت محبت کرتی ہیں؟ ہاجرہ کچھ سوچنے لگی۔ الماس آنکھیں گہری ہونے لگیں۔ اس نے تیزی سے چائے پی۔ وہ فکر مندی سے بولی، آہستہ باجی۔ پر وہ کام میں مصروف ہو گئی۔ کوہ نور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ اٹھنے لگی۔ اللہ ہاجرہ باجی اور شاذ بھائی کی زندگی کو نارمل کر دے۔ کچھ لوگوں کے لیے سیدھا دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور بڑی شدت سے نکلتی ہے، اتنی شدت سے کہ کبھی کبھی ہم خود بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ اس طرح تو کبھی ہم اپنے لیے بھی اللہ سے کچھ نہیں مانگتے۔ ہاجرہ کی آواز اسے سنائی دی۔ ہاجرہ نے گردن پھیر کر دیکھا۔ سنو ذرا۔ کوہ نور نے اسے کمرے میں آتے ہوئے دیکھا۔ یہ سر عزیز کے ساتھ والے گھر میں جو بچہ پکڑا گیا تھا؟ ہاں۔ وہ بغور اس کی بات سن رہی تھی۔ پولیس نے پرچہ دے دیا؟ مہینہ ہو گیا ہے، ان کی تفتیش نہیں ختم ہو رہی۔ میرے وقت تو فٹافٹ چالان بھی جمع کروا دیا، 1 مہینے میں سزا سنا دی، اور کچھ پتا کر اس کی ماں بڑا ہی رو رہی ہے۔ ہاجرہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ اف۔ اب اس نے کاغذات کی جانب دیکھا۔ تمہارے وقت پر پولیس پر بہت پریشر تھا۔ کرواتی ہوں پتہ، رکو عبدالرفیق کو فون کرتی ہوں۔ کوہ نور نے ہاجرہ کے چہرے پر
پھر سے تھکاوٹ اترتی ہوئی دیکھی۔ حاجرہ کے پاس سکون کیوں نہیں؟ پتہ نہیں کیا کیا ہے ان پولیس والوں نے، زہرا سے بھی پوچھتی ہوں۔ کیا کیا ہے ان پولیس والوں نے؟ زہرا سے بھی پوچھتی ہوں۔ وہ بھوک جا رہی تھی۔ بیچارہ بچہ چھت پھلانگ رہا تھا۔ پولیس والوں نے پولیس مقابلہ بنا کر ڈکیتی کا پرچہ کر دیا۔ دیکھو مجھے امید ہے اب ہم ایک دوسرے کا سامنا نہیں کریں گے۔ اسے زہرا کی اس سے کچھ روز قبل ہوئی بات یاد آئی۔ محفوظ ہوئی۔ کیا تم عدالت میں میرا سامنا نہیں کرنا چاہتی؟ جواباً وہ کہنے لگی، حاجرہ میں یہاں ایک واحد عورت ہوں جو پروسیکیوشن ایجنسی میں اس وقت موجود ہوں۔ میرے بہت حریف ہیں اور وہاں اگر ایک مرد پے در پے غلط چارجز اور بے قصور انسان کو پروسیکیوٹ کرے تو بچ سکتا ہے، پر میں عورت ہوں، میں نہیں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی مجھ پر اس وقت کتنا پریشر ہے۔ میرے پاس چارج ایڈ اور ڈراپ کرنے کا اختیار، صرف اختیار نہیں، یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ یہ میرے اعمال نامے میں ایڈ ہونے والا پلس اور نیگیٹو پوائنٹ ہے جو محشر کے روز مجھے پکڑ سکتا ہے یا میری نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی، کوئی غفلت ہوئی تو ضرور بلزرور ان پر مقدمہ درج کرواؤں گی۔ کیزیا کہنے لگی، حاجرہ تجھے نہیں لگتا تجھے لوگوں پر پرچے اور مقدمے کروانے کا بڑا جنون ہے؟ وہ ایک منٹ کے لیے رکی۔ اسے یاد آنے لگا وہ شاذ سے کہہ رہی تھی، مجھے تمہارے دوستوں کے خلاف پرچہ کروانا پڑے گا۔ عبدالتواب سے ایک اور غلطی لازم و ملزوم پرچہ۔ شاذ اس سے پوچھ رہا تھا، اب کیا مجھ پر پرچہ کرواؤ گی؟ کیوں نہیں؟ وہ رکشے والے سے کہہ رہی تھی، اس پر ایکسٹورشن کا پرچہ ہوگا۔ لاہور میں ڈاکٹر سے تم پر آج پرچہ ہوگا۔ اور رجب اور تحلیل کے فرار ہونے پر پولیس والوں کے متعلق کہتے ہوئے، میں ان پر پرچہ کرواؤں گی۔ وہ اسلم سے کہہ رہی تھی، میں آپ کے خلاف خود پرچہ کرواؤں گی۔ وہ بانو نسیم سے، میں تم پر ابڈکشن کا پرچہ کرواؤں گی۔ اسپتال میں وہ اسام کو دھمکا رہی تھی، میں تم پر ڈیفیمیشن کا دعویٰ کروں گی۔ جیل میں ملاقات کے وقت کیجو سے میں تم پر لائبل کا مقدمہ درج کروا سکتی ہوں۔ وہ بے اختیار کہہ اٹھی، لگتا ہے مجھے واقعی obsessive compulsive disorder ہے۔ دوسری طرف ابر آلود موسم، تاریک رات، سنسان سڑکیں۔ منامہ کی سرمئی سڑک پر ایک گاڑی چل رہی تھی۔ گاڑی کے اندر شاذ کھڑکی کی جانب بیٹھا ہوا تھا اور دوسری کھڑکی کی طرف سامر۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا فلپ موبائل گھمایا اور اسے دیکھا۔ یہ سب کرنے کا ماں حاصل اس آدمی کے بندوں نے سب سنبھال لیا ہے۔ جواباً وہ سادگی سے مسکرایا۔ وہ ہنوز باہر دیکھ رہا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ سامر کو اچنبھا ہوا۔ کیونکہ وہ اپنے آدمیوں کو ہر سہولت دیتا ہے، عیش دیتا ہے، آرائش و زیبائش بھری زندگی دیتا ہے، انہیں عیش کی لت میں مبتلا کرتا ہے اور پھر وہ زندگی چھوڑنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہترین اور مضبوط عسکری بنانے کا اصول ہے، اپنے آدمیوں کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھنا۔ تمہارے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اب اس نے سامر پر ایک نگاہ ڈالی۔ یہ سن کر سامر کا خون کھول کر رہ گیا۔ گاڑی کا سفر جاری تھا۔ کچھ دیر بعد وہ فون پر عبدالتواب سے رابطہ کر رہا تھا۔ KPT کارخانے کے ساتھ والی عمارت کے قریب بلڈنگ ہے۔ چھت پر پہنچو، ہم انتظار کر رہے ہیں اور پولیس کو ساتھ لانے کی کوشش مت کرنا، نہیں تو تمہارا کھیل ختم۔ کچھ دیر بعد شاذ سامر کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ عمارت کے نیچے اس کے آدمی محاصرہ کر رہے تھے۔ شاذ چوکنا ہوئے دیدے گھما کر دیکھ رہا تھا۔ خائف تھا وہ پھنسنے والے ہیں۔ جیسے وہ چھت پر آئے، سرسراتی ہوئی ہوا چہرے کے قریب سے گزری۔ سامنے عبدالتواب لڑکے کو لیے تنہا کھڑا تھا، دوسری جانب شاذ اور سامر تھا۔ اپنے لڑکے کو دیکھ کر سامر جذباتی ہو گیا۔ وہ آگے بڑھنے لگا تو عبدالتواب سختی سے بولا، میرا آدمی چھوڑو۔ شاذ پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جواباً سامر نے کہا، ایک ساتھ چھوڑتے ہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور لڑکے کی پشت تھپکی۔ شاذ اور وہ لڑکا ایک ایک قدم لے کر آگے بڑھے۔ شاذ کو سنسنی مچتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی آدھا راستہ پار ہوا، گولیوں کی آواز گونجی۔ چھت پر گارڈز آ گئے۔ عبدالتواب نے ہاتھ سے کچھ اچھال کر پھینکا۔ وہ چھوٹا سا جلتا ہوا کاغذ کا گولا تھا۔ شاذ چونکا، کاغذ سے لگا دھاگا جل رہا تھا۔ دس 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 نیچے سے فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ گارڈز نے گنز تان لی۔ سامر نے فی الفور اپنے بیٹے کو پکڑا۔ نیچے سے بم پھٹنے کی آواز آئی۔ عبدالتواب، شاذ دوڑتا ہوا آیا۔ گارڈز ٹرگر پر انگلی دبانے لگے اور چھت پر دھواں پھیل گیا۔ عبدالتواب نے شاذ کو پکڑ کر کھینچا اور چھت سے کود گیا۔ تیز ہوا کا جھونکا منہ کے قریب آیا۔ عبدالتواب غصے سے چلایا تھا۔ وہ محفوظ ہوا۔ اس کی آواز پھیل رہی تھی، میں اب بچہ نہیں رہا، میں عبدالتواب ہوں اور مجھے اپنے پیاروں کو محفوظ رکھنا آتا ہے۔ یوں لگ رہا تھا وہ پنکھے کے آگے منہ کیے بول رہا تھا۔ وہ ہوا میں تھے۔ شاذ کا دماغ گھوم رہا تھا۔ تمہارے پاس
پیراشوٹ ہے؟ نہیں، اس نے جوش میں سر ہلا کر بتایا۔ شاز اس پر گرا ہوا تھا۔ زمین کی جانب سے اسے لال روشنی اٹھتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ ایک زوردار آواز سنائی دی، دھس۔ وہ زمین کے قریب پہنچ چکے تھے۔ شاز نے آنکھیں بند کر لی۔ عبدالتواب جوکر کی طرح قہقہا لگا کر ہنسا۔ شاز کی آنکھیں کھلی۔ ٹھک آواز سنائی دی۔ وہ کسی چیز پر لگ کر اوپر اچھلا۔ شاز نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ عبدالتواب زور سے باؤنسی پر گرتے ہوئے اچھل کر زمین پر گرا۔ لمحے بھر کے لیے وہ تاثر نہیں دے سکا۔ عبدالتواب نے پھولی ہوئی سانس سے لنگڑا کر اٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ کھینچا۔ چلے بھائی۔ وہ معاوف دماغ سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے دوڑنے لگا۔ عقب سے بندوقیں چلنے کی آوازیں گونج رہی تھیں اور وہ دونوں برق کی مانند دوڑتے جا رہے تھے۔ ٹانگیں ہوا میں اچھل رہی تھی۔ شاز نے مڑ کر آگ کے شعلوں کو دیکھا۔ عبدالتواب مطمئن تھا۔ یہاں سے کویت جائیں گے، وہاں سے عراق، پھر ایران جائیں گے، وہاں سے نئے جوتے لے کر پاکستان۔ شاز ایک لمحے کے لیے رکا۔ یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ جواباً وہ مزے سے بولا، مجھے بھی آپ کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ اس نے کہا تھا وہ بحرین میں پاکستانی اسمگلنگ کو ختم کرے گا اور اس نے یہ کر دکھایا تھا۔ اگلی نسلیں جب تحقیق کے لیے پاکستانی مافیا کا نام تلاشیں گی تو عرب ممالک میں انہیں عرب امارات کا نام ملے گا، سعودیہ عرب کا نام ملے گا، عمان کا نام ملے گا، کویت کا نام ملے گا، مگر بحرین کا نہیں۔ جلدی لکھو، تحلیل سختی سے کہہ رہی تھی۔ وہ سلیمان کے سر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سر جھکا کر پینسل پکڑے دھیرے دھیرے لکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار ڈبڈبا رہی تھی۔ بخت روا اسے دیکھتے ہوئے بولے، دھیان سے پڑھو۔ تحلیل کہنے لگی، تمہیں دل لگا کر پڑھنا ہے؟ جواباً وہ جھٹ سے بولا، ہاں پتہ ہے۔ تحلیل خاموش ہو گئی۔ پتہ ہے، دل لگا کر پڑھنا ہے، سرکاری آفیسر بننا ہے۔ اس کی آواز گیلی ہوئی۔ وہ ذرا چونکی، تمہیں تو فوٹوگرافر نہیں بننا تھا؟ نہیں، اس نے پینسل چھوڑ دی۔ بخت روا دھیرے سے ہنس پڑے، میں نے سیاستدان بننا تھا۔ جواباً وہ کہنے لگا، وہ بعد میں بن جانا۔ نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ بخت روا اسے بغور دیکھنے لگے۔ انسان اپنی زندگی کا بہترین کام اپنی جوانی میں کرتا ہے۔ انسان بہترین یادیں جوانی میں بناتا ہے اور بہترین عبادت بھی جوانی میں کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ملک کے لیے بہترین خدمات دینے والے فوجی بھی جوان ہوتے ہیں۔ میں ایک مثالی نوجوان سیاستدان بنوں گا۔ بخت روا حیرت سے دیدے پھیلاتے ہوئے طنز یا کہتے مسکرائے۔ سیاست کرنی ہے اس نے؟ داجی، سلیمان خفا ہو گیا۔ تحلیل نے اسے گھور کر دیکھا۔ آپ کو حاجرہ باجی کی وکالت نہیں نظر نہیں آتی؟ پتہ نہیں سب میری سیاست کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ بخت روا ہنستے ہوئے رکے، چند گہری سانسیں لی، پھر لب کھولے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں سیاستدان یا تو سیاست کرتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کا کردار گندا۔ تو اس نے جھٹ سے پوچھا، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا اس وجہ سے ہم سیاست کے پیشے سے کنارہ کر لیں؟ ہمیں مثبت ہونا پڑے گا، ہمیں پر امید ہونا پڑے گا۔ کبھی تو کوئی ایسا آئے گا جو اس ملک کو صحیح معنوں میں سیاست کرنا سکھائے گا۔ وہ عزم کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں بنوں گا اگلا سیاستدان۔ جو قوم خود پر ظلم زیادتیوں کو مسلط کر لیتی ہے، ایسی قوم کے مقدر میں تباہی لکھ دی جاتی ہے۔ ایسے صرف قائد اعظم محمد علی جناح تھے اور وہی رہیں گے۔ سلیمان یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ بخت روا سانس لینے کے لیے ٹھہرے۔ رہی بات حاجرہ کی، وہ گھر سے باہر ضرور رہتی ہے لیکن وہ آوارہ نہیں ہے۔ وہ بے باک ضرور ہے پر وہ فحش نہیں ہے۔ وہ گھر کے کام نہیں کرتی لیکن ضرورت پڑنے پر دیگ تیار کر سکتی ہے۔ وہ گھریلو خاتون نہیں ہے لیکن وہ بد سلیقہ بھی نہیں ہے۔ وہ صاف گو ہے، بدگو نہیں ہے۔ وہ شاطر ہے، مکار نہیں ہے۔ سلیمان کو حاجرہ سے حسد ہونے لگی۔ داجی، کیا آپ کی صرف ایک ہی پوتی ہے؟ تحلیل نے پیچھے سے اس کا کان مروڑا۔ چلو پڑھو، وہ کسکتے ہوئے بولا۔ بخت روا پھر سے ہنس پڑے۔ یہ بچے آ گئے، میرے گھر کی رونق بحال ہو گئی۔ تحلیل سختی سے کہنے لگی، سر مت لگاؤ، املا پر توجہ دو۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز گونجی۔ روایتی اسکاٹش پرنٹ کی اسکرٹ میں ملبوس تھی، سرخ چیک پرنٹ ٹرٹن پر اس کا ٹش ٹاپی، اوپر سفید فرل شرٹ، نیچے درمیانی سائز کی اسکرٹ اور ٹانگوں سے سیاہ لیکنگ دکھائی دے رہی تھی۔ پیروں میں اسی پرنٹ کا پمپ ہیل جوتا۔ وہ آج روایتی اسکاٹ گرل لگ رہی تھی۔ ملکہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ تمہارے انگلستانی سوٹ بہت پیارے ہیں۔ اس نے اس کے سامنے آتے ہوئے تصحیح کی، انگلستانی نہیں، اسکاٹش لباس ہے۔ اسکاٹ لوگ الگ ہوتے ہیں لیکن وہ انگلستان میں رہتے ہیں۔ وہ اس کی جانب چلی آئی۔ اسکاٹش نیلی آنکھوں والے ہوتے ہیں اور خنجر ہوتے ہیں اور جنجر ہوتے ہیں جنہیں ہمارے بوڑھے لال کافر کہتے ہیں۔ میرا لندن میں ایک دوست ہے، بلی، وہ بھی اسکاٹش ہے اور جنجر ہے۔ اچھا، ملکہ تصور کرنے لگی، بڑے حسین ہوتے ہیں نا؟ ہاں، حسین تو بہت ہوتے ہیں مگر لال ہوتے ہیں، وہ بھی ضرورت سے زیادہ، اور چہرے پر ان کے فریکلز ہوتے ہیں۔
وہ اس کے روبرو بیٹھی۔ بہت اچھے ہوتے ہیں پر بہت جذباتی، سمجھ لو پٹھانوں کی طرح۔ وہ عالم رویا میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ مشہور ہی پریوں کی کہانیوں کی وجہ سے ہے اور ان کا قومی جانور یونیکارن ہے، یعنی اڑتا ہوا پرندہ۔ اگر تم اسکاٹ لینڈ دیکھ لو تو تم کہو گی یہ تو عالم رویا ہے۔ جب میں لندن میں خود کو تنہا محسوس کرتی تھی تو بلی مجھے پریوں اور شہزادیوں کی کہانی سنایا کرتا تھا اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ ایک لڑکا ہو کر پریوں کی کہانی کیسے جانتا ہے، پر یہ اس کا کلچر تھا۔ ان فیکٹ اس کی آنکھیں کھلی۔ انگلستان نے سنڈریلا، سلیپنگ بیوٹی اور بہت سی کہانیاں اسکاٹش کہانیوں سے متاثر ہو کر بنائی ہیں۔ بلی نے مجھے عالم رویا میں جینا سکھایا تھا۔ اسے اپنا دوست یاد آ رہا تھا۔ بلی بہت اچھا تھا، وہ کہتا تھا۔ وہ اسکاٹش ہے اور وہ ٹیمپرمنٹل ہے، آدھا ٹیمپر والا اور آدھا مینٹل۔ ملکہ کو ہنسی آئی۔ تو تم مردوں کے ساتھ رہتی تھی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، ہمارے کمرے ایک ساتھ ہوتے تھے۔ پہلا کمرہ میرا اور دوسرا بلی اور ابراہم کا تھا۔ تو تم وہاں ایک لڑکی تھی؟ وہ حیرت کا اظہار کیے بنا نہیں رہ سکی۔ ہاں، اس نے سادگی سے بتایا۔ ابراہم اچھا تھا، مسلمان تھا، اس کی وجہ سے تسلی رہتی، اور پھر مجھے بلی بھی اچھا لگنے لگ گیا۔ کافر ہے وہ۔ ملکہ کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ حاجرہ نے اسے دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ جب باہر کے ملک رہنے جاتے ہیں تو یہ سب نہیں سوچتے کہ کون کس ملک اور کس دین سے ہے، اور وہ کافر نہیں، اہل کتاب سے ہے۔ اور وہ سوچنے لگی، سچ کہوں وہ ایک اچھا انسان ہے۔ میں نے اور اس نے اکثر ایک دوسرے کے دین پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ زنا اس کے دین میں بھی حرام ہے، ہمارے میں بھی۔ میں جتنی دیر وہاں رہی وہ کبھی اپنے کمرے میں کوئی لڑکی نہیں لے کر آیا۔ ہاں، شراب ضرور پیتا تھا، لیکن اس میں نے زناکاری والی خامی کبھی نہیں دیکھی۔ وہ اب اپنے پلنگ پہ رکھے ہوئے بریف کیس کی جانب گئی۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز گونجی۔ ملکہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں مغربی لباس پہن کر تنقید کا سامنا کیسے کرتی ہو؟ وہ گھومی، اس کے بال ہوا میں لہرائے۔ مجھے عادت ہو گئی ہے اور مزہ بھی آتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کے متعلق صرف برا بولتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ یہ سنتے ملکہ چونک کر رہ گئی۔ لوگ مجھے میری اوقات دکھاتے ہوئے اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں۔ میں اس فیز سے نکل چکی ہوں جس میں میں اس بات کی پرواہ کرتی تھی کہ کوئی مجھے پسند کرتا ہے یا کوئی مجھے ناپسند کرتا ہے۔ ہم منفی اور ججمنٹل لوگوں کے منہ بند نہیں کروا سکتے، لیکن ہم انہیں غیر اہم ضرور بنا سکتے ہیں۔ اندر سے فرق بھی پڑے تو سن کر یہ ادا رکھو، یو جسٹ ڈونٹ کیئر، یو جسٹ ڈونٹ۔ اس نے اپنے طنزیہ انداز میں جملہ مکمل کیا اور بریف کیس میں بکھرا ہوا سامان ٹھیک کر کے رکھنے لگی۔ ملکہ، اگر کوئی برقع نقاب اوڑھ کر مجھے نصیحتیں اور ہدایتیں کرنے کے ساتھ نیچا دکھاتا ہے تو اسی وقت اس کے پردے سے ایک مثالی مسلمان ہونے کا عنصر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ 3 چیزیں ہیں: ایک غرور، دوسرا ریاکاری، تیسرا اخلاق۔ مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ عمل اور اخلاق سے تبلیغ کیوں نہیں کرتے۔ باتیں تو کتب خانوں میں بھی خاموش کاغذوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ایکچولی اس کی آنکھیں چینی ہوئی۔ یہاں لوگ انتہا پسند ہیں۔ میں نے مغرب کے اسکالر بھی دیکھے ہیں، پر وہ یہاں کے لوگوں کی طرح نہیں۔ وہ کپڑے سیدھے کرتے ہوئے رکی۔ شاز کا بٹوا اور گھڑی اسے دکھی۔ اس نے کچھ یاد آنے پر سر جھکایا۔ شاز کا مفزہ لاکٹ کدھر ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ مستحسن سے پوچھوں گی، وہی لے کر آیا تھا، کہیں گرا نہ دیا ہو۔ ذہن میں بانو نسرین کا خیال تیرنے لگا۔ میری مانسٹر ان لا کیسی ہوں گی؟ وہ انہیں یاد کر رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ہونے والی اپنی کھٹی میٹھی نوک جھونک کو بھی یاد کر رہی تھی۔ ملکہ تب سے اب اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے اب تک ایک مرتبہ بھی اس سے کسی بات کا گلہ نہیں کیا تھا، نہ ہی کسی بات پر اپنا دل رنجیدہ کیا تھا۔ دراصل وہ سوچتی تھی، معافی تبھی مانگی جائے جب لوگ اس کا خمیازہ بھر سکیں۔ خالی ندامت بھری معافی کا میں کیا کروں؟ باہر کا دروازہ کھٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک ملکہ کی بچی رونے لگی۔ حاجرہ نے گنکھیوں سے اس بچی کو روتے ہوئے دیکھا۔ باہر سے طلال کے چلانے کی آواز آئی، حاجرہ باجو، امریکہ سے تمہارا فون آیا ہے۔ وہ چونکی۔ اس نے چیک پرنٹ والیٹ کلچ ہینڈل سے پکڑا اور دوڑتے ہوئے باہر نکلی۔ وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب جانے لگی۔ صلاح الدین صاحب کمرے سے باہر نکلے اور اسے ہڑبڑاہٹ میں دیکھ کر بولے، لڑکی! مگر وہ دوڑتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ گیٹ پر ہاتھ مارتے کیجو کے گھر میں داخل ہوئی۔ نجیب پہلوان ہاتھ میں لوٹا پکڑ کر کھڑے اس کی رفتار پر چونک کر رہ گئے۔ وہ بنا الیک سلیک کیے ٹیلی فون اسٹینڈ کی جانب آئی۔ اس نے رکھا ہوا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو! اس کی سانس پھول گئی تھی۔ ہیلو حاجرہ! نزاکت اس پار سے بول رہی تھی۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، صبر کرو۔ وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ شاز نے یہاں میرا کافی کام کروا دیا تھا۔ میں یہاں امریکیوں کی پناہ میں ہوں۔ تمہارا
ویزا پناہ کی وجہ سے لگا تھا نا؟ پناہ کی وجہ سے لگا تھا کیا؟ حاجہ حیرت سے تاثر نہیں دے سکی۔ وہ خود ہی سوچنے لگی، ہاں تبھی اس کا کام جلدی ہو گیا تھا، تھی بھی مسلمان لڑکی اور مسلمان ملک، یہ تو پلس پوائنٹ تھا۔ سنو، شاز کے بندے نے اس کی صفائی کے طریقے معلوم کر لیے ہیں۔ منی لانڈرنگ، وہ ان دنوں یہی ہے۔ ایک کمپنی کا بھی پتہ چلا ہے، شیل کمپنی۔ ہاجرہ اس کی بات سن کر بولی، اچھا، مجھے شاز نے ایک بندے کے پیچھے لگایا تھا۔ جس بینک میں اس کا پیسہ ہے، اس میں اور بھی نامور پاکستانیوں کا پیسہ ہے۔ وہ یہ پیسہ یتیم خانے، دہشت گردی میں لگا رہا ہے۔ کچھ دن میں تفصیل منی ٹریل ہاتھ آ جائے گی۔ جواباً وہ بولی، ٹھیک ہے۔ اس پار سے اس نے فون رکھ دیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اب سر اٹھایا۔ شکریہ، یہ کام تو ہو گیا۔ اور باہر کی جانب جانے لگی۔ اپنے دھیان سے باہر نکلتے اس نے سر پر سے اسکاٹش ٹوپی درست کی۔ بس اب شاز آ جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ گلے سے سیاہ چکور فریم والا چشمہ نکال کر لگانے لگی تو بالکل سامنے سے شاز آگے آیا۔ وہ اسے دیکھ کر چند قدم پیچھے گئی اور وہ آگے بڑھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آنکھیں مکمل طور پر باہر نکل آئی۔ اس کی نظر اس کے لبوں پر لگی چیری پنک لپسٹک پر گئی۔ اس نے ہاتھ سے اسے کم کیا۔ کتنی بار بولا ہے باہر اتنی تیز لپسٹک نہ لگایا کرو۔ حاجہ بت بن کر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے لپسٹک کو کم کر کے ہاتھ پیچھے کیا۔ برابر والا گیٹ کھلا۔ کوہ نور باہر نکلی۔ حاجہ نے اسے دیکھا اور شاز اسے دیکھ کر مسکرا پڑا۔ بہادر لڑکی۔ مگر اس نے انہیں نہیں دیکھا۔ شاز حاجرہ سے کہنے لگا، اب ہم نارمل زندگی جئیں گے، کیونکہ آج سے سردار کی زندگی میں برے دن شروع ہو گئے ہیں۔ ہم یہیں اسی محلے میں رہیں گے۔ یہاں ہم سب محفوظ ہیں۔ کوہ نور تھوڑا آگے بڑھی اور شاز کو یہ دیکھ کر ایک دم اس کی چیخ نکلی، ہائے اللہ! اس نے دائیں جانب دیکھا۔ چیخ پر طلال اور رجب گیٹ سے باہر نکل آئے اور رجب کی نگاہ اچانک گلی کے نکڑ پر گئی۔ عبدالتواب وہاں کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ زور سے چھلانگ لگا کر دوڑتے ہوئے اس کی جانب چلا آیا۔ وہ عبدالتواب سے گلے ملا اور اس نے رجب کو اٹھا لیا۔ طلال کو وہ منظر دیکھ کر ہنسی آئی۔ کوہ نور چہرے پر ہاتھ رکھے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ چہرے پر خوشی کے آثار واضح تھے۔ رجب زمین پر اترا۔ عبدالتواب اس سے کہنے لگا، میں نے تم سب کو بہت یاد کیا۔ کوہ نور اس کی جانب چلی آئی۔ رجب نے اسے کوہنی ماری۔ حاجرہ بے اختیار آگے بڑھی۔ عبدالتواب ان دونوں کو بارہا دیکھ رہا تھا۔ حاجرہ اس کے روبرو آئی۔ کوہ نور نے پیچھے ہاتھ باندھ لیے اور حاجرہ نے کھینچ کر اس کے کان پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ اوہ! شاز کے یک دم ہونٹ گول ہوئے۔ رجب کو لگا اس نے کچھ غلط دیکھا تھا۔ حاجرہ سادگی سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عبدالتواب کچھ بول نہیں سکا۔ تم اتنے بڑے کب ہو گئے کہ تم نے جانے سے پہلے مجھ سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ میری محنت تو ضائع ہو جاتی نا؟ شاز کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ بھائی کی پڑ گئی ہے اس کو؟ عبدالتواب کی آنکھیں سرخ ہوئی۔ حاجرہ بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ اس نے اس کے شانے گرفت میں لیے۔ تم نے کھانا کھایا؟ کیا کھایا کرتے تھے ان دنوں؟ تم ٹھیک ہو؟ تھک تو گئے ہوں گے۔ گرمی تھی نا وہاں؟ ان دنوں بہت گرمی ہوتی ہے وہاں۔ اس نے اطمینان سے اسے ہاتھ دکھایا۔ آہستہ آہستہ، ایک وقت میں ایک بات، مگر اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ وہ اس کو ساتھ لگا کر کہنے لگا، میں ٹھیک ہوں۔ رجب کی نظر شاز کے چہرے پر گئی، جو کہ جلن کے سبب بجھ رہا تھا۔ رجب نے گلا کھنکارا۔ حاجرہ نے اسے دیکھا۔ اس نے پھر سے اسے دیکھتے گلا کھنکارا تو اس نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا۔ شاز کو دیکھ کر اسے خیال آیا کہ ایک عدد بھائی کے ساتھ اس کا ایک عدد شوہر بھی ہے۔ وہ فی الفور اس کی جانب بڑھی۔ شاز آؤ۔ وہ ہنوز بگڑے ہوئے موڈ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ وہ اس کا بازو تھام کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ طلال راستے سے ہٹا تو وہ اندر گھر میں داخل ہوئے۔ عبدالتواب نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا اور اب کوہ نور کی جانب آنے لگا۔ شکریہ۔ جواباً وہ بھی بولی، شکریہ۔ ان دونوں نے خود پر سے بے غرضی کا داغ اتار دیا تھا۔ اب وہ بنا کسی پچھتاوے کے ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتے تھے۔ میں نے کبھی کسی شہزادے کی خواہش نہیں کی، نہ ہی کسی فیری ٹیل کی کوئی امید لگائی۔ میں بس ایک عام لڑکی ہوں جو اہم بننے کے لیے ہر روز محنت کرتی ہوں۔ زندگی آسان نہیں ہے۔ دنیا کو اپنی وقت بتانے کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ ہر روز رات کو جسم کا جوڑ کہتا ہے، ہار مان لو، مگر منزل مقصود ابھی بہت دور ہے۔ جو بیٹھ گئی تو کاہل ہو جاؤں گی۔ میں چوٹی کی چال چل لوں گی، میں رینگ لوں گی، مگر میں رکوں گی نہیں۔ اپنا ہر دن خاص بناؤں گی، ترقی کروں گی۔ میں کھڑی رہوں گی، میں چلتی رہوں گی اور میں لڑتی رہوں گی۔ عبدالتواب اور وہ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اب اپنی اور ایک دوسرے کی نگاہ میں معزز تھے۔ اور ایک دن
तुम पीछे मुड़कर माजी में देखोगे और बशुक्र कहोगे, शुक्र है खुदा का, मैंने हार नहीं मानी। ये सोच कर कि एक दिन तुम उस जगह पर ज़रूर होंगे जहाँ तुम होना चाहते थे। बस खुद पर यकीन करना मत छोड़ना। चेहरे के करीब ताली बजी। उन्होंने रजब को देखा। उसने इशारा किया, चलो हाथ मुँह धो लो, सफ़र से आए हो। अब उसने कोहिनूर को देखा, चलो इम्तिहान की तैयारी करो, बाद में ये सब। कोहिनूर को गुस्सा चढ़ा मगर ज़ब्त कर गई मंगनी इम्तिहान के बाद, और वो खामोशी से पलट कर जाने लगी। वो अब अब्दुल तवाब के कंधे के गिर्द हाथ फैलाकर उसके साथ चलने लगा। हाँ, क्या कर रहे थे तुमने हम सबको याद किया, उसने महफूज होते हुए कहा। ख़ास तौर पर तुम्हें। उसने खुशगवारी से उसे देखा। अच्छा, वो खुलकर मुस्कुराया। वो क्यों? रजब को उसकी बात की समझ नहीं आई थी। अब्दुल तवाब बुलंद आवाज़ में गाने लगा। कोहिनूर पलटी। कीजो ने खिड़की से बाहर झाँका। जब भी कोई कपड़ा देखूँ मेरा ये दिल दर्जी बोले। रजब ने शदीद गुस्से से उसके शाने से बाजू हटाया और अंदर जाने लगा। वो उसका ताक़ुब करते हुए आया और वो तलाल को धक्का देकर ज़ोर से बोला, सीले 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 सीले। रजब चिढ़ गया ताबे। वो मज़ीद ज़ोर से बोला, सीले 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 सीले, और रजब उससे गर्दन से दबोचकर अंदर घर में दाखिल हो गया। कोहिनूर सर झटक कर हंस पड़ी और गेट खोलकर अंदर चली गई। ये फ्रेमनीज़ ही रहेंगे कि जो भी हंसते हुए मुड़ गई। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ। नावल बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार, बहुत ही अच्छी है। आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कि अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक कर ले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।